हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं बुरहान अकरम। उम्मीद करता हूं आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज हमारा इस्लामिक स्टडीज़ का लेक्चर है और ये लेक्चर नंबर 3 है। जो लोग हमें न्यूली ज्वाइन कर रहे हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि हमारे प्रीवियसली रिकॉर्डेड 2 लेक्चर्स देख लें। उस लेक्चर्स देखने से क्या होगा, आपको हमारे इस्लामिक स्टडीज़ कोर्स की आउटलाइन पता लग जाएगी। और जब आउटलाइन इंसान को पता लग जाती है तो फिर वो देख लेता है कि उसने क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। इस हवाले से हमारा आज तीसरा लेक्चर है, जिसमें दूसरे लेक्चर के अंदर हम द प्रॉफिट्स के हवाले से देख रहे थे। और मैंने आपको बताया था कि कुरान पाक में जिन प्रॉफिट्स का जिक्र हुआ है वो 25 प्रॉफिट्स हैं। उसके हवाले से जो MCQs हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा, जो एग्ज़ाम्स में रिपीट होते रहते हैं और एग्ज़ाम्स में आते भी हैं। इसी हवाले से आपको बताता चलूँ कि हमने एक क्या कहते हैं, हमने अनाउंस कर दिया हुआ है एक मॉक टेस्ट, जिसके हवाले से आपको पता होना चाहिए। वो मॉक टेस्ट जो है फर्स्ट एवर मॉक टेस्ट है हमारा, जो मंथ की एंड पे मैंने आपको बताया था, जो हम कोर्स लेकर चल रहे हैं। हर मंथ की एंड पर लास्ट वीक के अंदर हम एक मॉक टेस्ट कंडक्ट किया करेंगे, जिसके हवाले से आपको पता लग सकेगा कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो किस जगह पर जो है वो स्टैंड कर रही है। इसी हवाले से इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है 30 जनवरी 2022, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट जो है वो एग्ज़ाम जिस दिन होगा वो है 30 जनवरी 2022 को। और डेडलाइन जो है रजिस्ट्रेशन की वो 26 जनवरी तक आप अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। रजिस्टर करवाने का बिल्कुल ही आसान तरीका है। मैं लिंक डाल दूंगा, रजिस्ट्रेशन का लिंक, जो जिसके थ्रू आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, सिर्फ 130 फ़ीस जो है वो सबमिट करवानी है। पेमेंट ऑफ मोड जो है वो इजी पैसा, जैज़ कैश और मीज़ान बैंक का जो नंबर है वो इस लिंक पर ही आपको मिल जाएगा, जो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। और आप लोगों से सबसे गुजारिश है कि बहुत ही कम चार्जेस में आपका जो एक मॉक टेस्ट है वो कंडक्ट किया जा रहा है। इस मॉक टेस्ट से आपकी जो परफॉर्मेंस है पूरे मंथ जो हम पढ़ेंगे, जितने भी हमने लेक्चर्स कवर किए हैं, उससे आपकी परफॉर्मेंस आप एवेल्यूएट कर सकते हैं कि कितने ग्रुप मेंबर्स हैं हमारे। अब सपोज़ हमारे यूट्यूब पर जो सब्सक्राइबर्स हैं वो मोर देन 10,000 हैं, ठीक है। इसी तरह से जो हमारे फेसबुक पर जो फॉलोअर्स हैं वो भी तकरीबन जो है 12 से 13 हज़ार हैं। तो उस ग्रुप के अंदर आप किस जगह पर स्टैंड करते हैं तो वो इस मॉक टेस्ट से हम आपको बता देंगे। और कौन सा सब्जेक्ट है, उसमें आपने कितने मार्क्स हासिल किए हैं, उससे आपको वीक पॉइंट्स अपने पता लग जाएंगे कि आपने मेहनत किस जगह पर करनी है। तो बग़ैर देर किए आज के लेक्चर की तरफ हम चलते हैं, जो कि प्रॉफिट्स के हवाले से था। काफ़ी प्रॉफिट्स का जिक्र मैंने पिछले लेक्चर में कर लिया था, क्योंकि बहुत लेंथी एक टॉपिक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, तो इस वजह से इसमें टाइम लगेगा। इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम हाफ से ज़्यादा ये लेक्चर कवर कर जाएंगे। और फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम प्रॉफिट्स को ख़त्म करके लाइफ ऑफ प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम कुरान के हवाले से जो इंपॉर्टेंट MCQs है वो आपके सामने रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, हाउ मेनी टाइम्स हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम मेंशन इन कुरान। तो ये बहुत दफ़ा पूछा जाता है कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान पाक में कितनी दफ़ा आया है। वो 9 टाइम्स आया है, ठीक है। इसको आपने याद रखना है कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का जिक्र जो कुरान पाक में आया है वो 9 दफ़ा आया है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इस हवाले से, हु स्लॉटर्ड दी कैमल ड्यूरिंग हज़रत सालेह एरा। अब सालेह अलैहिस्सलाम के हवाले से आपको एक वाक़या है कि उनको कहा गया था कि शी कैमल को जो है आपने उसको जो है ज़िबा नहीं करना, तो उन्होंने उसी को जो है वो ज़िबा किया। तो बनी समूद की वो कौम थी, ठीक है, जिन्होंने ये चीज़ की है, ठीक है। उसके बाद आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। अब ये जो कौमें हैं ये आपने याद रखनी है कि कौन सी कौम के पास कौन से प्रॉफिट आए, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये इंटरव्यूज़ के अंदर भी पूछा जाता है और आपके एग्ज़ाम्स जो कंडक्ट होते हैं, स्पेशली FPSC, SPSC और जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशन के कंपैटिटिव एग्जामिनेशंस हैं गवर्नमेंट जॉब्स के हवाले से, तो वहाँ पर जो प्रॉफिट्स हैं उनकी कौम के हवाले से पूछा जाता है। उन पर किस हवाले से किस हवाले से अजाब आया वो भी मेंशन करना होता है, वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, वेयर इज़ द ग्रेव ऑफ हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम। तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की जो ग्रेव है वो है लेबनान के अंदर, ठीक है। इसी हवाले से हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है।
تو یہ کوشچن جو ہیں آپ نے دیکھنے ہیں. انشاءاللہ جو ہمارا موک ٹیسٹ ہوگا وہ اسی جو آپ کو پڑھا رہا ہوں اسی ٹیسٹ کے اندر سے ہوگا, تاکہ آپ کی جو پرفارمنس ہے ہم اس کو ایویلیویٹ کر سکیں. ٹھیک ہے, میں ڈیفرنٹ ورڈنگ چینج کر سکتا ہوں, لیکن اوور آل جو کانٹینٹ ہے جو ہم کور کر رہے ہیں وہ یہی ہوگا. ٹھیک ہے, اس سے یہ ہوگا کہ جو آپ کی پرفارمنس ہے, آپ کا جو اسٹڈی کرنے کا طریقہ ہے وہ پتہ لگ سکے گا کہ آپ کہاں پر اسٹینڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, کوسچن نمبر 26 ہے, دا ریلیشن شپ آف حضرت لوط علیہ السلام ود حضرت ابراہیم علیہ السلام, ان دونوں کے درمیان جو ریلیشن تھا وہ کیا تھا. بہت دفعہ یہ کوسچن NTS میں بھی آیا ہے, OTS میں بھی آیا ہے. تو آپس میں حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آپس میں نیفیو تھے, یعنی بھانجے بھتیجے تھے. ٹھیک ہے, اس میں آپ نے نیکسٹ دیکھنا ہے. اس کو میں تھوڑی سی بریف بھی اس کی آپ کو بتاتا چلوں. ٹھیک ہے, جہاں پر ضرورت ہوتی ہے میں بریف بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں تاکہ آپ کو اس چیز کے حوالے سے پتہ چل سکے. پروفٹ لوط پیس بی اپان ہم واز دی پیٹرنل نیفیو آف پروفٹ ابراہیم, پروفٹ پیس بی اپان ہم, ہی واز کمانڈیڈ بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ٹو اسپریڈ دا میسج آف اسلام ٹو دا پیپل آف سودام. اب اس کی جو قوم تھی, جو حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی, اس کا نام یاد رکھ لیں, وہ سودام تھا. ٹھیک ہے, اینڈ گومورا. It is stated in the Quran that the community was subsequently destroyed after they failed to take heed, and Prophet Lut, peace be upon him, and his family were saved with the exception of his wife. ٹھیک ہے, تو ان کی وائف کے علاوہ جو جن لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام پر ایمان لائے وہ لوگ جو ہے وہ بچ گئے اللہ کے عذاب سے. ٹھیک ہے, نیکسٹ دیکھتے ہیں. کوسچن نمبر 27 ہے, ویئر از دا گریو آف حضرت لوط علیہ السلام. حضرت لوط علیہ السلام کی جو قبر مبارک ہے وہ کہاں پر ہے, وہ عراق کے اندر موجود ہے. تو اسی کے ساتھ ون لائنر بھی آپ کو کچھ بتاتا چلوں, کیونکہ ون لائنر سے سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ کافی MCQs جو ہے وہ نہیں ہوتے, جو لیکن سم ٹائمز ان ایکسپیکٹڈلی وہ کوسچنس آ سکتے ہیں. تو اسی حوالے سے میں ون لائنر بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاتا ہوں تاکہ آپ کی جو نالج ہے اس میں اضافہ ہو سکے. تو پروفٹ لوط علیہ السلام واز بورن اینڈ ریزڈ ہز انکل پروفٹ ابراہیم. تو ان کے انکل نے جو ہے ان کو جو ہے وہ ان کی نگہداشت کی, ان کو پڑھایا. اب ٹھیک ہے, حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب کیوں آیا, اس کا ریزن میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہومو سیکشولیٹی واز انٹروڈیوسڈ انٹو دا ورلڈ بائی دا پیپل آف لوط. اب جو ہومو سیکشولیٹی ہے پوری دنیا کے اندر, جو سب سے پہلے ہومو سیکشولیٹی جو انٹروڈیوس ہوئی وہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم سے ہوئی, اسی وجہ سے ان پر عذاب بھی نازل ہوا. None in the history of mankind had ever experienced or practiced homosexuality before Sodom قوم. جو سودام قوم تھی اس سے پہلے جو ہے پوری دنیا کے اندر, پوری کائنات کے اندر کسی نے یہ چیز وٹنس نہیں کی. ٹھیک ہے, اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے. یہ پوچھا جاتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب کیوں آیا, تو وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے, ہومو سیکشوالٹی کی وجہ سے اس قوم پر عذاب آیا. نیکسٹ کوشچن کو ہم دیکھ لیتے ہیں. There are a total 17 ayats that mention the Prophet Lut علیہ السلام in the Quran. تو 17 آیتیں پورے قرآن پاک کے اندر ایسی ہیں جس میں حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی آپ کو انفارمیشن ہونی چاہیے. نیکسٹ کوسچن ہے کوسچن نمبر 28. حضرت ابراہیم علیہ السلام name mentioned in the Holy Quran how many times. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ذکر ہے قرآن پاک میں وہ 69 ٹائمز آیا ہے. یہ یاد رکھیے گا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں 69 دفعہ آیا ہے. یہ کوسچن بھی سم ٹائمز آپ سے پوچھا جاتا ہے, تو اس کے حوالے سے آپ کو انفارمیشن ہونی چاہیے. نیکسٹ کوسچن ہے, who was the first wife of حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں. ٹھیک ہے, یہ یاد رکھنا ہے, یہ آپ نے بھولنا نہیں ہے. بہت دفعہ جو ہے آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں, اس چیز میں آپ نے کنفیوز نہیں ہونا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں. یہاں پر پوچھا جا رہا ہے who was the first wife of حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی کون تھی, وہ تھی حضرت سارہ علیہ السلام, اور دوسری بیوی کا نام جو تھا وہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام تھا. The second wife of حضرت ابراہیم علیہ السلام was حضرت ہاجرہ. مدر نیم حضرت یہ جو ہے یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں, جو حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں, وہ حضرت ہاجرہ سے پیدا ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ نے یاد رکھنا ہے, میں نے آگے بریکٹ میں بھی لکھ دیا ہے. مدر نیم آف حضرت اسماعیل علیہ السلام, جو حضرت ہاجرہ ہیں وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو ہے وہ ماں ہیں, اور حضرت سارہ علیہ السلام سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. ٹھیک ہے, یہ یاد رکھنا ہے. اور آپس میں یہ بھی کوشچن پوچھا جاتا ہے کہ واٹ از دا ریلیشن شپ بٹوین حضرت اسماعیل علیہ السلام اینڈ حضرت یعقوب علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام. تو ان میں اسحاق علیہ السلام, تو ان میں آپس میں کیا رشتہ ہے, تو یہ آپس میں بھائی ہیں. آگے میں اس کے حوالے سے ایک کوشچن بھی آپ کے بارے میں لایا ہوں. ابراہیم نون ایز ابراہم ان دا ہیبریو بائبل.
اب ابراہیم علیہ السلام کو جو بائبل بک ہے اس میں ہیبریو کے نام سے جو ہے ان کو لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ حضرت ابراہیم's ٹائٹل از خلیل اللہ، ٹھیک ہے، سم ٹائمز آپ سے بہت دفعہ پوچھا جاتا ہے ایگزام کے اندر کہ حضرت ابراہیم کا جو ٹائٹل تھا وہ کیا تھا، وہ خلیل اللہ تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے حوالے سے نیکسٹ جو ہے پروفٹ ابراہیم علیہ السلام واز دی سن آف آزر، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو جن کے بیٹے تھے ان کا نام تھا حضرت نہیں کہہ سکتے، آزر تھے، کیونکہ یہ غیر مسلم تھے، ٹھیک ہے۔ یہ کیا کرتے تھے، جو آپ بت دیکھتے ہیں، یعنی جو اسکلپچرز بناتے ہیں، بتوں کے اسکلپچرز بناتے ہیں، تو یہ وہ بناتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو جو ہے وہ بہت تبلیغ کرتے تھے کہ آپ جن بتوں کو بناتے ہیں، نہ یہ کھانا کھاتے ہیں نہ بات کرتے ہیں، تو آپ لوگ ان کو کیوں پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ خیر پھر اللہ پاک نے بھی جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ منع کر دیا کہ آپ جو ہے اپنے والد کے لیے مغفرت کی دعا مت کریں، ٹھیک ہے۔ اوبویسلی جب تک انسان زندہ ہوتا ہے تو آپ اس کو تبلیغ کر سکتے ہیں، اسلام کی تبلیغ کر سکتے ہیں، لیکن جب غیر مسلم مر جائے تو اس کے لیے آپ اللہ سے اس کی مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام واز بورن ان دا اینشنٹ سٹی آف دی چالاڈا آلسو نون ایز بیبلونیا۔ اب آج کل بیبلون جو ہے وہ اس کو جانا جاتا ہے، جو کہ عراق کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں، دا میراکل آف اللہ سیوز ابراہیم ایز اے فائر از فرام دا فائر۔ جو میراکل تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک آگ سے جو ہے وہ محفوظ کیا تھا، ٹھیک ہے۔ نمرود نے جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ بنا دیا، تو یہ بھی ایک میراکل تھا، ٹھیک ہے۔ اسی حوالے سے دا ہیئر کوم، جو ہم کنگھی کرتے ہیں روز صبح اٹھ کر آفس جاتے ہوئے کنگھی جو کرتے ہیں، وہ کس کی انوینشن تھی، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی انوینشن تھی، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں ہم، دا نیشن آف ابراہیم علیہ السلام فیس دی کیلیمٹی آف دا ماسکیٹوز۔ جو ان کی قوم پر جو عذاب آیا وہ مچھروں کا عذاب آیا، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں، کوشچن نمبر 30 ہے، واٹ واز دا ریلیشن شپ بٹوین پروفٹ اسماعیل علیہ السلام اینڈ حضرت اسحاق علیہ السلام۔ تو میں نے بھی آپ کو پیچھے بتایا، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے درمیان کیا رشتہ تھا، یہ آپس میں بھائی تھے۔ اب حضرت اسحاق علیہ السلام جو تھے وہ سارا جو فرسٹ وائف تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، ان کی کوکھ سے تھے، اور جو حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے وہ ہاجرہ کی کوکھ سے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ان دونوں کی جو مائیں ہیں وہ ڈیفرنٹ تھی، لیکن یہ آپس میں بھائی تھے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں، ہاؤ مینی سنز ور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے کتنے بھائی تھے، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام 12 بھائی تھے، ٹھیک ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شجرہ نسب ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ بحیثیت مسلمان ہم سب کو یہ پتہ ہونا چاہیے، تو آپ سب لوگوں سے گزارش ہے، کیونکہ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں تو سب پر واجب ہے کہ وہ ہم درود شریف پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ درود شریف پڑھ لیا کریں جب بھی اسلامیات کا کوئی بھی لیکچر میں ڈلیور کروں، تاکہ ہم سب جو ہے پڑھانے والے اور پڑھنے والے دونوں میں سے کوئی بھی گناہ گار نہ ہو۔ نیکسٹ ہے کوشچن نمبر 32، ویئر از دا گریو آف حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو وہ تو سعودی عربیہ کے اندر موجود ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو قبر مبارک ہے وہ سعودی عربیہ کے اندر موجود ہے۔ نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں کوشچن نمبر 33 ہے، دا پلیس چوزن ٹو سیکریفائس حضرت اسماعیل علیہ السلام واز مینا۔ اب آپ کو یہ جو اسٹوری ہے یہ بہت ہی ایک اسٹوری اللہ پاک نے قرآن میں بھی فرمائی، اور ہم نے بچپن سے اپنی بکس کے اندر پڑھی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک خواب دیکھتے ہیں جس میں وہ اللہ ان سے ڈیمانڈ کرتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ سب سے اپنی پیاری چیز جو ہے وہ جو ہے میرے لیے سیکریفائس کریں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اپنے بیٹے جو ہیں، ان کے ایلڈسٹ بیٹے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام ہوتے ہیں، سب سے بڑے بیٹے، تو وہ ان کے لیے سب سے پیاری چیز وہی ہوتے ہیں۔ پھر آپ لوگوں کو یہ واقعہ تو آبویسلی پتہ ہوگا۔ تو اب وہ جو چوز کیا گیا تھا مقام جہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو ہے وہ ذبح یعنی سیکریفائس کرنا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، وہ جگہ تھی مینا، ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ نیکسٹ ہے، ہاؤ مینی ٹائمز حضرت اسماعیل علیہ السلام از مینشنڈ ان دا ہولی قرآن۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر جو ہے قرآن پاک میں وہ تقریباً 12 دفعہ آیا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کوشچن کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ نیکسٹ ون لائنر آپ کے لیے پیش کرتا ہوں، حضرت اسماعیل علیہ السلام واز Allah's prophet, he is the eldest son of prophet ابراہیم علیہ السلام۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سب سے بڑے بیٹے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد his mother name was حضرت ہاجرہ، ٹھیک ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو پیچھے بتا چکا ہوں کہ حضرت ہاجرہ جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے والدہ کا نام تھا۔
ہی واز بورن وین ابراہیم علیہ السلام 86 ایئر اولڈ. تو جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو عمر تھی وہ 86 ایئرس تھی. ٹھیک ہے, اس کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے. پھر ایک تھوڑا سا واقعہ, ایک بہت فیمس واقعہ ہے جس کے حوالے سے آپ سے ایگزامس میں 3 سے 4 کوسچنز جو ہیں وہ پوچھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ غور سے سنیے گا. اسماعیل فیلٹ تھرسٹی, اسماعیل کو جب پیاس لگی, اینڈ واز گروننگ ڈیو ٹو دا کرائی مدر بیکیم اینشیس. تو جب بھی آپ کو پتہ ہے کہ بچہ روتا ہے تو ماں ایک اتنا نرم دل گوشہ رکھتی ہیں کہ اس کا دل جو ہے وہ مچل اٹھتا ہے. تو اسی طرح جب حضرت اسماعیل علیہ السلام رونے لگے, پیاس کی وجہ سے رونے لگے, تو ان کی ماں پریشان ہو گئی. شی رشڈ ٹو دا نیئر بائی ہل لیٹر آن نون ایز صفا اینڈ مروہ 7 ٹائمز. اب وہ پانی کی تلاش میں جو حضرت حاجرہ علیہ السلام تھی, جو حضرت اسماعیل علیہ السلام رو رہے تھے, ان کی پانی کے لیے, ان کی پانی کی پیاس بجھانے کے لیے جب پانی ڈھونڈنے گئی تو وہ جو قریب ہی وہاں پر جو 2 پہاڑ تھے جسے صفا اور مروہ کے نام سے جانا جاتا ہے, تو وہاں پر 7 ٹائمز انہوں نے چکر لگائے. ٹھیک ہے, اور یہ پھر آپ جب بھی حج پہ جاتے ہیں تو صفا اور مروہ کے درمیان جو ہے آپ 7 ٹائمز جو ہے وہاں سے گزرتے ہیں, تیز گزرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اس وقت کا جو ہے ایک سنت بن چکی. ٹھیک ہے, اس کے بعد تک آج تک یہ چیز جاری ہے. پریئنگ ٹو اللہ فار ہیلپ, تو وہ جب صفا اور مروہ کے درمیان 7 دفعہ گھومی تو اللہ سے دعا کر رہی تھی. شی ڈڈ ناٹ فائنڈ اینی واٹر, ان کو وہاں سے کہیں سے پانی نہیں ملا. دین ریٹرنڈ اینڈ لکڈ ایٹ ہر سن, تو اپنے بیٹے کو دیکھنے لگی. اینڈ سو این اینکل پوائنٹنگ ایٹ ہز فیٹ. ٹھیک ہے, ایٹ اے جوائے, تو جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی جو ٹخنوں سے ہے جو وہاں پر پاؤں مار رہے تھے, ٹھیک ہے, تو وہ ایک ان کے پاؤں کے نیچے سے دیر شی سو اے فاؤنٹین کہتے ہیں ایک نلکا, یعنی ایک فوارہ وہاں سے پھوٹا. گشنگ آؤٹ آف دی گراؤنڈ. ٹھیک ہے, دیر واز اے واٹر, وہاں پر پانی تھا. شی ڈرینک ہر سیلف اینڈ فیڈ ہر چائلڈ دیٹ واٹر. تو وہاں سے وہ زمزم کا ایک کنواں جو آج بھی مشہور ہے, آپ حج اور عمرے پہ جاتے ہیں, جو بھی جاتے ہیں تو وہاں سے زمزم کا پانی جو ہے وہ گیلنس بھر کر یہاں لاتے ہیں, تو وہ کنواں آج تک وہاں پر چل رہا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ اسی طرح سے وہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے اینکلز جو ہیں وہ زمین پر مارے تو اللہ پاک نے وہاں سے ایک فوارہ جو ہے ایک کنویں کی شکل میں, ایک پانی کی شکل میں وہاں سے فوارہ چھوڑ دیا جو آج تک جاری ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ چلتے ہیں اسی حوالے سے. اچھا, اللہ ٹیسٹڈ ابراہیم علیہ السلام ان ڈفرنٹ ویز. دا آرڈر ٹو سیکریفائڈ ابراہیم علیہ السلام واز ون آف دی ٹیسٹ. اسماعیل واز 13 ایئرس اولڈ ایٹ دیٹ ٹائم. اچھا, جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا تھا, یعنی اللہ نے جو ٹیسٹ دیا تھا اس پہ پورا اترنے کے لیے, تو اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو عمر تھی وہ صرف اور صرف 13 سال تھی. ٹھیک ہے, اس کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے. نیکسٹ ہے, ہی ٹولڈ ہز ڈریم ٹو دا اسماعیل. جب انہوں نے اپنا ڈریم جو ہے, اپنا خواب جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بتایا. او مائی سن, آئی ہیو سین ان اے ڈریم دیٹ آئی ایم سلاٹرنگ یو. میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. آفرنگ یو ان سیکریفائس ٹو اللہ, کہ اللہ کی راہ میں تمہیں قربان کر رہا ہوں. سو لک واٹ یو تھنک, تو تم کیا سوچتے ہو. ہی سیڈ, او مائی فادر, او میرے والد, ڈو دیٹ وچ یو آر کمانڈیڈ, وہی کریں جو آپ کو حکم ہوا ہے. انشاءاللہ اف Allah's wills you shall find me as one of the یہ تھوڑا سا یہاں پر مٹ گیا ہے. ٹھیک ہے, سورہ صافات کی آیت ہے, میں اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گا. ٹھیک ہے, تو کیا فرمایا اس کو دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, سو یو شیل فائنڈ می آف ایز صابرین, یعنی آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. یہ سورہ صافات کی آیت ہیں. ٹھیک ہے, قرآن پاک کے اندر موجود ہیں. نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں. یہ سلائڈ تھوڑی سی خراب ہو گئی ہے, میں اس کو چیک کر لیتا ہوں کہ کیا ایشو ہے اس کے اندر. آئی ہوپ ٹھیک ہو جائے. ہم زیادہ آگے ہیں. لیٹس سی, آئی ہوپ وی آر ہیئر. اوکے, سو اسی حوالے سے جو کوشچنس میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے ہیں, اور یہ کتنے امپورٹنٹ ہیں یہ آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ اسی سے ایگزامس میں جو ہے وہ آپ سے کوشچنس کیے جاتے ہیں. اسی حوالے سے میں آپ کے سامنے وہی کوشچنس لاتا ہوں جو پاسٹ ایگزامس میں آئے ہوئے ہوں, جو آپ کے لیے امپورٹنٹ ہوں. میں کوئی بھی ایسی چیز آپ کو نہیں پڑھانا چاہتا جو مطلب برڈن ہو, جو آپ جو ہے اس کو تیار نہ کر سکیں. ٹھیک ہے, اسی حوالے سے ہم دیکھ لیتے ہیں. یہ تھوڑی سی سلائڈ خراب ہے, اس سلائڈ کو جو ہے وہ میں
بعد میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ آئی ڈونٹ نو کیا ایشو آ گیا ہے، کیونکہ میرا لیپ ٹاپ جو ہے وہ اصل میں خراب ہوا ہوا ہے، تو میں اپنا جو یہ لیکچر ہے یہ آپ لوگوں کے ساتھ تھرو موبائل جو ہے وہ کور کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو نیکسٹ سلائیڈ ہوپ فلی ٹھیک ہوگی، ٹھیک ہے۔ وہ سلائیڈ جو ہے میں آپ سے نیکسٹ لیکچر میں جب میرا لیپ ٹاپ بن جائے گا تو میں وہ شیئر کر لوں گا۔ اچھا، واٹ نیم واز دی وائف آف حضرت اسحاق علیہ السلام؟ تو ربیکہ جو ہے حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو ہے والدہ وائف کا نام تھا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے حضرت اسحاق علیہ السلام کے حوالے سے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو وائف کا نام تھا وہ ربیکہ تھا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام واز دی پروفٹ آف جیوز، یعنی جو حضرت اسحاق علیہ السلام جو تھے وہ کن کے پروفٹ تھے؟ وہ جیوز کے پروفٹ تھے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں، وچ پروفٹ لاسٹ ہز آئی سائٹ ان اولڈ ایج؟ کون سے صحابی تھے، کون سے پروفٹ تھے صحابی میں نے کہہ دیا، کون سے پروفٹ تھے جو ہے آئی سائٹ جو ہے ان کی ختم ہو گئی تھی؟ وہ حضرت اسحاق علیہ السلام تھے، ٹھیک ہے، ان اولڈ ایج، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں کس وجہ سے وہ آئی سائٹ خراب ہوئی تھی، تو اس حوالے سے بھی کافی کوسچنس میں نے آپ کے لیے رکھے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام واز دی سن آف، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھے وہ کس کے بیٹے تھے؟ وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں، یہ پوچھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ کوسچن نمبر 41 ہے، اسرائیل واز دی ٹائٹل آف حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام یا حضرت یحییٰ علیہ السلام؟ تو اسرائیل جو ٹائٹل تھا وہ کس پیغمبر کا تھا، کس پروفٹ کا تھا؟ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا تھا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں، ویئر واز حضرت یعقوب علیہ السلام واز بورن؟ تو حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ کہاں پر پیدا ہوئے؟ تو وہ فلسطین کے اندر پیدا ہوئے۔ نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں کوسچن نمبر 43، آفٹر ہاؤ مینی ایئرس حضرت یعقوب علیہ السلام میٹ ود حضرت یوسف علیہ السلام؟ اب حضرت یوسف علیہ السلام کس کے بیٹے تھے؟ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور قرآن پاک میں ایک سورت ہے سورہ یوسف جو میں سب کو جو ہے وہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ اس کی تفسیر پڑھا کریں، آپ کو بے تحاشا جو ہے وہ چیزیں آپ کو سیکھنے کو ملیں گی۔ اس میں آپ کو سب سے بڑی جو چیز سیکھنے کو ملے گی وہ ہے صبر، اور صبر جب انسان کو آ جاتا ہے تو پھر انسان جو ہے وہ ایک نیکسٹ لیول پر پہنچ جاتا ہے۔ تو میں سب سے گزارش کروں گا، اگر کسی نے نہیں پڑھی سورہ یوسف کا ترجمہ ابھی تک نہیں پڑھا، تفسیر اس کی نہیں پڑھی، تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اس کو تفسیر کو پڑھیں، آپ کی زندگی جو ہے انشاءاللہ بہت زیادہ چینج ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ آفٹر ہاؤ مینی ایئرس حضرت یعقوب علیہ السلام میٹ ود حضرت یوسف علیہ السلام؟ تو کتنے سال بعد حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے ملے؟ تو وہ تقریباً 40 سال بعد ملے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کوسچن دیکھ لیتے ہیں، نیم دا فادر آف حضرت یوسف علیہ السلام ہو لاسٹ ہز آئی سائٹ ان دا میموری آف حضرت یوسف علیہ السلام؟ تو حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ اپنی آئی سائٹ کھو بیٹھے تھے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام جب گم ہو گئے، یعنی گم اس طرح سے ہو گئے کہ ان کے جو بیٹے تھے انہوں نے اس کو کنویں میں پھینک دیا، اور واپس آ کر اپنے والد صاحب کو بتایا کہ اس کو ایک بھیڑیا کھا گیا ہے۔ تو ان کی یاد میں، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جو ہے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ پیار تھا، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے وہ ان کی یاد میں رو رو کے انہوں نے جو اپنی آئی سائٹ تھی وہ گوا دی تھی، ٹھیک ہے۔ اسی حوالے سے نیکسٹ کوسچن ہے، نیم دا مدر آف حضرت یوسف علیہ السلام؟ جو حضرت یوسف علیہ السلام کی جو مدر کا نام تھا وہ کیا تھا؟ وہ راحیل تھا، ٹھیک ہے، جس کو راشل بھی جو ہے انگریز بولتے ہیں، ان کی ڈیفرنٹ بکس کے اندر راشل کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے۔ نیکسٹ کوسچن دیکھ لیتے ہیں، اچھا، واٹ واز دا نیم آف ریئل برادر آف حضرت یوسف علیہ السلام؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا جو ریئل برادر تھے، ٹھیک ہے، وہ بنیامین تھے، ٹھیک ہے۔ ان کے ٹوٹل جو بھائی تھے اس کا ذکر بھی جو ہے میں آگے چل کر آپ سے MCQs میں بھی شیئر کرتا ہوں، اور ان کے جو ریئل برادر تھے وہ بنیامین تھے، ان کا نام جو تھا وہ بنیامین تھا۔ ہاؤ مینی اسٹارز ور سین بائی حضرت یوسف علیہ السلام ان اے ڈریم؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا تھا جس میں انہوں نے کتنے اسٹارز دیکھے تھے جو ان کو سجدہ کر رہے تھے؟ تو وہ تھے 11، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کوسچن ہے، ہو تھریو حضرت یوسف علیہ السلام انٹو دا ویل؟ یعنی جو کنواں ہے اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کو کس نے پھینکا؟ تو وہ ان کے بھائیوں نے پھینکا تھا، ٹھیک ہے۔ وہ ان کو لے گئے شکار کے لیے کہ ہم اس کو شکار پر لے کے جا رہے ہیں، اپنے والد صاحب سے یہ کہا کہ ہم حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ ساتھ شکار کھیلنے لے جا رہے ہیں، پھر جا کر ان کو کنویں میں پھینک دیا، اور جو ایک شرٹ تھی اس پہ جو ہے وہ خون بھیڑیے کا خون لگا کے اس کو دے دیا، حضرت یعقوب علیہ السلام کو دے دیا کہ آپ کے جو لاڈلے بیٹے ہیں، آپ کے جو بیٹے ہیں، ہم ان کی حفاظت نہیں کر سکے، اور اس کو بھیڑیا کھا گیا، ٹھیک ہے۔ آپ جب تفسیر پڑھیں گے آپ کو بہت ہی مزہ آئے گا،
ٹھیک ہے، تو ریئل اسٹوری جو ہے آپ کو پتہ لگے گی. ٹھیک ہے، نیکسٹ کوشچن کی طرف ہم بڑھتے ہیں. واٹ واز دی ایج آف حضرت یوسف علیہ السلام وین ہی واز تھرون ان ٹو اے ویل؟ جب ان کو ایک کنویں میں پھینکا گیا اس وقت ان کی ایج کیا تھی؟ تو ان کی ایج اس وقت 15 سال تھی. ٹھیک ہے، یہ بھی کوشچن آپ کو آنا چاہیے، یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے. ہاؤ مینی ڈیز حضرت یوسف علیہ السلام ریمین ان ٹو دا ویل؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام کتنے دن جو ہے اس کنویں کے اندر رہے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام تقریباً 3 دن اس کنویں کے اندر رہے. پھر ایک مصر سے قافلہ آیا، مصر قافلے نے پانی کے لیے جب ڈول ڈالی تو اس میں جو ہے انہوں نے وہ ایک خوبصورت بچہ دیکھا. ٹھیک ہے، who helped حضرت یوسف علیہ السلام to rescue from the well؟ کاروان، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ایک قافلہ گزر رہا تھا. ٹھیک ہے، تو انہوں نے وہاں سے کنویں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو نکالا. نیکسٹ کوشچن کی طرف ہم بڑھتے ہیں. 52 where حضرت یوسف علیہ السلام was sold as a slave؟ تو کس ملک کے اندر ایز اے سلیو جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ بیچا گیا؟ تو وہ ایجپٹ کے اندر بیچا گیا. ٹھیک ہے، نیکسٹ کوشچن کی طرف ہم بڑھتے ہیں. how many حضرت یوسف علیہ السلام how many days یا years حضرت یوسف علیہ السلام remained in the jail؟ تو وہ کتنے سال جو ہے اس جیل کے اندر رہے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام تقریباً 12 سال جو ہے اس جیل کے اندر رہے. ٹھیک ہے، اس میں جو ہے کافی روایات آتی ہیں، اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں. ٹھیک ہے، the prophet یوسف علیہ السلام remained in prison for 12 years. According to others it may have been approximately more or less than 10 years. ٹھیک ہے، کافی روایات میں آتا ہے کہ 10 سال یا 10 سے کم سال. تو زیادہ تر روایات ملتی ہیں وہ 12 سال کی ملتی ہیں. تو اسی حوالے سے میں نے ایڈیشنل انفارمیشن آپ کے لیے ڈالی، کیونکہ کافی دفعہ جو ایسا ہوتا ہے کہ میں کوئی آپشن بتا دیتا ہوں، نیچے کمنٹس میں لوگ کہتے ہیں کہ سر آپ غلط بتا رہے ہیں. تو اسی حوالے سے زیادہ روایات کے اندر جو ہے یہ 12 سال آتا ہے، اور کم و بیش کافی روایات کے اندر یہ 10 یا 10 سے کم سال کے لیے بھی اس کو مانا جاتا ہے کہ وہ اتنے سال جو ہے وہ جیل میں رہے. اس کے بعد cast it on my father's face and he will recover his sight and came to me with all your family. These are the words of، یہ words کس نے بولے تھے؟ یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے بولے تھے کہ یہ جو کرتا ہے یہ کرتا جو ہے والد صاحب کی آنکھوں کے اوپر ڈال دیں تو ان کی نظر جو ہے وہ واپس آ جائے گی. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے نیکسٹ کوشچن دیکھ لیتے ہیں. کوشچن نمبر 55 which prophet's family was called اسرائیلیز؟ ٹھیک ہے، اسرائیلیز کس فیملی کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے؟ کس پروفٹ کی فیملی کو کہا جاتا ہے؟ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا جاتا ہے. نیکسٹ کوشچن دیکھ لیتے ہیں. نیم دا پروفٹ who was famous for his beauty؟ تو for his beauty جو ہے کون سے پروفٹ تھے جو وہ مشہور تھے؟ وہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے جو اپنی بیوٹی کی وجہ سے مشہور تھے. ٹھیک ہے، نیکسٹ کوشچن کو دیکھ لیتے ہیں. نیم دا وائف آف حضرت یوسف علیہ السلام؟ تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو وائف کا نام تھا وہ کیا تھا؟ زلیخا. نیکسٹ کوشچن کو دیکھ لیتے ہیں. کوشچن نمبر 58 خطیب الانبیاء. خطیب الانبیاء ایک ٹائٹل ہے، بہت ہی فیمس، بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے، یہ یاد رکھیے گا، بہت بار ریپیٹ ہو چکا ہے. خطیب الانبیاء از دی ٹائٹل آف وچ پروفٹ آف اللہ؟ کون سے پروفٹ کے جو ہے یہ خطیب الانبیاء ٹائٹل ہے؟ تو یہ حضرت شعیب علیہ السلام کا ٹائٹل ہے. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا، بھولیے گا مت، یہ بہت بار ریپیٹ ہو چکا ہے FPSC کے ایگزامس میں بھی، اور ڈفرینٹ جو SPSC ہے ڈفرینٹ ایگزامس میں یہ کوشچن ریپیٹ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، حضرت شعیب علیہ السلام واز سینٹ ٹو دا پیپل آف مدین. تو حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی، حضرت شعیب علیہ السلام کو جس قوم کے پاس بھیجا گیا تھا وہ کون سی قوم تھی؟ وہ تھی مدین قوم تھی. ٹھیک ہے، جس کو آپ نے دیکھنا ہے. نیکسٹ کوشچن دیکھ لیتے ہیں. وچ آف دا فالوئنگ واز ورشپڈ بائی دا نیشن آف حضرت شعیب علیہ السلام؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی جو مدین قوم تھی وہ کس چیز کی عبادت کرتی تھی؟ وہ ٹری کی عبادت کرتی تھی، یعنی ایک درخت تھا، یعنی اولڈ نما درخت ہوتے تھے تو اس کی وہ عبادت کرتے تھے. نیکسٹ کوشچن کو ہم دیکھ لیتے ہیں. پیپل آف حضرت شعیب علیہ السلام ورشپڈ اے ٹری کالڈ، یعنی جو جس ٹری کی وہ عبادت کرتے تھے وہ کیا کہلایا جاتا تھا؟ وہ الائکہ کہلایا جاتا تھا. ٹھیک ہے، الائکہ اس ٹری کا نام تھا جسے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ اس کی ورشپ کرتی تھی. نیکسٹ کوشچن کو دیکھ لیتے ہیں. وچ پروفٹ نیشنز کمیٹڈ امبیزمنٹ ان ٹرسٹ؟ وہ کون سی قوم تھی جو ہے وہ ٹرسٹ کے اندر، یعنی کوئی بھی ٹرسٹ ہے اس کو توڑتی تھی اور اس میں جو ہے وہ اونچ نیچ کرتی تھی؟ تو حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ ٹرسٹ کے اس میں جو ہے کوتاہی کرتی تھی. ٹھیک ہے، اسپیکرز آف پروفٹس واز دا ٹائٹل آف پروفٹ وچ پروفٹ؟ تو حضرت شعیب علیہ السلام کو اسپیکرز آف پروفٹس بھی کہا جاتا تھا.
ٹھیک ہے، نیکسٹ کوشچن کی طرف ہم بڑھتے ہیں. کوشچن نمبر 63 ہے وچ پروفٹس ریس فیسڈ کیلیمٹی ڈیو ٹو دا چیٹنگ ان میئرمنٹ اینڈ ویٹیج آف تھنگس. اب یہ جو قوم تھی حضرت شعیب علیہ السلام کی، ان کا اصل میں کیا گناہ تھا؟ تو یہ جب بھی ناپ تول میں بہت زیادہ کمی کرتے تھے، ٹھیک ہے، کوئی بھی چیز بازاروں کے اندر بیچتے تھے تو اس میں ناپ تول میں بہت زیادہ جو ہے یہ کوتاہی کرتے تھے، ٹھیک ہے، اس میں جو ہے بےایمانی کرتے تھے. اس وجہ سے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر جو ہے وہ عذاب نازل ہوا تھا. اچھا، کوشچن نمبر 64 ہے وچ پروفٹ آف اللہ گاٹ بلائنڈڈ بائی ویپنگ اپون دا ڈسٹرکشن آف ہز نیشن. تو وہ کون سے پروفٹ تھے جو اتنا روئے کہ اپنے جو ان کی نیشن تھی اس کی ڈسٹرکشن پہ؟ وہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے. اب جتنے بھی پروفٹس آئے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا جتنے بھی پروفٹس آئے ہیں انہوں نے اپنی امت کے لیے جو ہے وہ اتنی زیادہ تبلیغ کی، ان کو سیدھے راستے پر چلانے کی کوشش کی، لیکن بہت سی قوموں نے جو ہے ان کو جھٹلایا، اور الٹیمیٹلی رزلٹ کیا نکلا کہ رزلٹ یہ نکلا اللہ پاک نے انہیں بہت شدید عذاب سے جو ہے وہ نوازا. ٹھیک ہے، نیکسٹ کوشچن دیکھ لیتے ہیں. حضرت شعیب علیہ السلام مینشنڈ ان دا ہولی قرآن ڈیش ٹائمز. کتنی دفعہ حضرت شعیب علیہ السلام کا قرآن میں ذکر آیا ہے؟ وہ تقریباً 11 دفعہ حضرت شعیب علیہ السلام کا قرآن پاک میں ذکر آیا ہے. کوشچن نمبر 66 کی طرف ہم بڑھتے ہیں. حضرت ایوب علیہ السلام واز نون فار ہز کوالٹی آف. تو حضرت ایوب علیہ السلام جو تھے وہ کس وجہ سے جو ہے وہ مشہور تھے؟ وہ اپنی پیشنس کی وجہ سے مشہور تھے. ٹھیک ہے، جیسا کہ اب پچھلے جب میں FIA کا سلیبس کور کروا رہا تھا اس میں نے کافی پروفٹس کے حوالے سے بتایا تھا، تو حضرت ایوب علیہ السلام کے حوالے سے بھی میں نے بڑی ڈیٹیل سے بتایا تھا کہ ان کی پیشنس کی جو ہے مثال پوری دنیا میں آج ویسٹ میں بھی دی جاتی ہے، کہ اگر کسی کی پیشنس کی مثال دی جاتی ہے تو وہ حضرت ایوب علیہ السلام کی پیشنس کی مثال دی جاتی ہے. نیکسٹ ہے کوشچن نمبر 67 گریو آف دا حضرت ایوب علیہ السلام از لوکیٹڈ ان عمان سلالہ. یعنی عمان کے اندر حضرت ایوب علیہ السلام کی جو قبر مبارک ہے وہ موجود ہے. اسی حوالے سے ون لائنر آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں. حضرت ایوب علیہ السلام واز بلیسڈ ود، اب یہ بہت خیال سے سنیے گا، ٹھیک ہے، حضرت ایوب علیہ السلام واز بلیسڈ ود ہیلتھ. یعنی ان کو اللہ پاک نے ہیلتھ بھی دی تھی، ویلتھ بھی دی تھی، اینڈ فیملی. بٹ یٹ اللہ وانٹڈ ٹو ٹیسٹ ہز فیتھ اینڈ ایونچولی آل واز ٹیکن. یعنی اللہ پاک نے جب ان کو آزمانا چاہا تو یہ سب جو ہے ان سے لے لیا، اور ان کو ایک ایسی اسکن کی بیماری دے دی جو بہت زیادہ جو ہے اب آج کل یہ ہمارے لیے سبق بھی ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کی جو ٹیچنگس ہیں وہ ہمارے لیے صبر بھی ہیں کہ ہم لوگ جو ہے صبر نہیں کرتے. ٹھیک ہے، صبر کی اگر کوئی مثال لینی ہے تو وہ حضرت ایوب علیہ السلام سے ہم نے سیکھنی ہوگی. ٹھیک ہے، اس کے بعد پروفٹ ایوب علیہ السلام پروفٹ ایوب پیس بی اپون ہم واز مینشنڈ ان دا ہولی قرآن 4 ٹائمز. 4 دفعہ جو ہے حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ قرآن پاک میں موجود ہے. ٹھیک ہے، ہی ہیڈ اے اسکن ڈیزی وچ لاسٹڈ فار 18 ایئرس. یعنی ان کو ایک اسکن کی بیماری ہو گئی تھی جس میں صرف 2 چیزیں جو ہے ان کی جو محفوظ رہی تھی، ایک زبان اور ایک ان کا دل. اور پھر بھی یہ اپنے زبان اور دل سے جو ہے اللہ کو یاد کرتے رہتے تھے. ٹھیک ہے، اور پورا جسم کوئی ایسا حصہ نہیں تھا جس پر جو ہے وہ اسکن ڈیزی نہ ہوئی ہو، جسے آج کل کوڑ کی بیماری ہم کہتے ہیں شاید، if I am wrong. ٹھیک ہے، تو وہ بیماری ان کو ہوئی تھی، وہ 18 سال جاری رہی تھی، لیکن پھر آخر کار جو ہے اللہ پاک نے ان کو اس صبر کے بدلے جو ہے وہ شفا عطا کی. ماشاءاللہ. نیکسٹ کوشچن ہم دیکھ لیتے ہیں. حضرت یحییٰ علیہ السلام واز دی سن آف حضرت زکریا علیہ السلام. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام جو تھے وہ کس کے بیٹے تھے؟ حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے تھے. اور ایک اور امپورٹنٹ یہ آپ کے سامنے پوائنٹ آیا ہے، حضرت زکریا علیہ السلام واز دا کنٹمپریری آف حضرت عیسیٰ علیہ السلام. OTS میں بہت دفعہ یہ کوشچن آتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس کے کنٹمپریری تھے؟ تو وہ حضرت زکریا علیہ السلام کے کنٹمپریری کون تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے. یا حضرت عیسیٰ کے کنٹمپریری حضرت زکریا علیہ السلام تھے. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام مینشنڈ 5 ٹائمز ان ہولی قرآن. تو 5 دفعہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ کوشچن ہے کوشچن نمبر 68 ویئر از دا گریو آف حضرت یحییٰ علیہ السلام. تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی جو قبر مبارک ہے وہ کس جگہ پر موجود ہے؟ تو وہ سیریا کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام میٹ ود ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم آن دی ڈیش ہیون. تو کون سے آسمان پر حضرت یحییٰ علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات تھی؟ وہ سیکنڈ ہیون پہ جو ہے انہوں نے ملاقات کی. ٹھیک ہے،
نیکسٹ یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا. امید کرتا ہوں یہ لیکچر آپ کے لیے مفید ثابت ہوا ہوگا. ٹھیک ہے, اسی حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں, اگین موک ٹیسٹ کے حوالے سے آپ کو بتا دوں کہ موک ٹیسٹ جو ہے ہمارا 30 جنوری 2022 کو ہوگا. رجسٹریشن کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ 26 جنوری ہے. آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ سب کو اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. میں رجسٹریشن کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں ڈال دیتا ہوں. جن لوگوں نے اپنی رجسٹریشن کروانی ہے وہ 26 تاریخ سے پہلے کروا دیں, تاکہ ہم جو ہے ان کی ایک لسٹ بنا لیں, اور پھر جو ہے ان کو ٹیسٹ کا ٹائم جو ہے وہ ان کو بتا دیا جائے. ٹیسٹ کی کتنے کوسچنز جو ہوں گے, کوسچنز تو آبویسلی 100 ہوں گے, اور 100 کوسچن کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس جو ٹائم ہوگا پرٹیکولرلی وہ ابھی ہم ٹیم کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں کہ کتنا ٹائم ہونا چاہیے ان 100 کوسچنز کو سالو کرنے کے لیے. تو اس کے حوالے سے جو ہے وہ ابھی اسٹریٹجی تیار کی جا رہی ہے. آپ لوگ سے سب سے گزارش ہے کہ آپ لوگ جو ہے اگر جو لوگ پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں, اور سیریس کینڈیڈیٹس جو مطلب کچھ کرنا چاہتے ہیں, کچھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں آبویسلی, ٹھیک ہے, کہ سیریس کینڈیڈیٹس ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس میں پارٹیسپیٹ کریں. ٹھیک ہے, زیادہ سے زیادہ اپنی جو نالج ہے اس کو ٹیسٹ کر سکیں. تو ملتے ہیں انشاءاللہ کل ایک نئے لیکچر کے ساتھ. جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.